नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी, मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों जो यहाँ पे भी हाज़िर हैं और दुनिया भर में इस वक्त हमारी इंटरनेट के ज़रिए महफ़िल जो है ये पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है और मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों के हमें मैसेज आते हैं। दायरा मुखलसीन के हल्के से मुतल्लिक़ लोग जो हैं वो भी इसी तरह आपकी तरह जमा होते, कोई अमेरिका में, हत्ता के हिंदुस्तान में भी, कश्मीर में भी जो मुसलमान हैं वो जमा होकर हमारी इस महफ़िल के साथ शरीक होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसर्रत का मौका है और मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह है इस खानकाह पे और अल्लाह ताला का ख़ास करम। और मैंने ये पहली दफ़ा शुरू किया पाकिस्तान में कि हम अपने छोटे छोटे पीरों के बाज़-औक़ात नेक लोग हैं वो दुनिया से चले गए, बाज़ बिल्कुल अनपढ़ थे बेचारे वो दुनिया से चले गए, उनके हमने मिज़ार बना दिए, उनके उर्स 2-2 दिन 3-3 दिन हफ़्ता उनके उर्स चलते हैं और जिनका हमें उर्स मनाना चाहिए, अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए, उनका कोई नाम नहीं लेता। मसलन सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कभी उर्स किसी ने मनाया, हमने शुरू किया। मैं कल सुल्तान मुनीर को बता रहा था और बदरुल हसन साहब जो सदर हैं दायरा मुखलसीन के, ये अल्लामा इकबाल के रिश्तेदार भी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, और बदर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि बशीर भट्टी साहब ने तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, अल्लाह इसकी नस्लों को भी बरकतें अता फरमाए। हर रोज़ हम तो कभी 6 माह बाद 3 माह बाद चक्कर लगाते थे, बशीर भट्टी रोज़ 2-2 3-3 4-4 मरतबा यहाँ पे आते हैं, फिर वो बना के उसकी यहाँ वीडियो और फ़ोटो और वो फिर बताते हैं कि आज इतनी प्रोग्रेस हो रही है, आज ये चीज़ बन गया है, आज टूटियाँ लग गई हैं, और एक जज्बे के साथ। अल्लाह ताला, हम तो नहीं इनको कुछ दे सकते, अल्लाह ताला अपने जनाब से इनकी नस्लों को संवार दें, इनको दिलों में। फिर आज मुझे बहुत खुशी है, काफ़ी दिनों के बाद जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं हमारे मुल्क के बहुत बड़े। और मेरी नज़र में, मैं तो बागी आदमी हूँ लेकिन कभी गलत बात नहीं करता, मेरी नज़र में ये अल्लाह के वली कामिल है और इनकी सबसे ज़्यादा माली जो मुआवनत की है इस अदारे के लिए वो डॉक्टर खालिद साहब की है। और मैं अल्लाह की तौफीक से रोज़ अपनी दुआ का जब आगाज़ करता हूँ सब के लिए अपने अहबाब के नाम ले लेके, मेरी आलिया मरहूमा जिनका इंतकाल 3 साल पहले हुआ, तो वो कई दफ़ा मुझे कहती थी कि एडी लंबी दुआ ताड़ी किस तरह है। मैं कहा एरिया बड़ा लंबा है, बहुत लोगों को कवर करना होता है, तो मैं इनके नाम रात को तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह तौफीक देता है, इनके नाम लेके, ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं इन सब के मैं नाम लेके दुआएं करता हूँ इनके लिए, और इन बच्चों का जो जज्बा है वो देखने वाला है। आप देखें सैयद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला का उर्स जो है वो हमने ऐलान कर दिया, तो मैं कल सुल्तान मुनीर को और बदर साहब को बता रहा था, मैंने कहा मुबारक हो, कल एक पीर साहब ने ऐलान कर दिया कि हम भी हज़रत अमीर हमज़ा का जो है उर्स मनाएंगे। तो मैंने कहा कौन है, और कह रहे कल से 3 और इश्तहार आ गए। तो चले हमने शुरू किया। देखें बात यह है कि कल मैंने जब परसों ये ऐलान में कर रहा था पिछले कुछ दिनों से टीवी पे भी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम उर्स बनाएंगे, तो ये उनकी ज़िंदा करामत है। मुझे बाजी मुजाहिदा अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और सेहत अता फरमाए, हमारी डिप्टीज़ हैं हमारे सिलसिले की, बाजी का मुझे फ़ोन आया, कह लगी भाई वहाँ कुर्सियाँ चाहिए। मैंने कहा कुर्सी तो है ही नहीं हमारे पास कोई। तो कह लगी कितनी कुर्सियाँ। अब मैंने अपनी तरफ से सोचा कि बाजी को 5-10 कुर्सियाँ ही कहती होंगी, तो मैंने कहा चले ज़्यादा कहते हैं तो थोड़ी कम ये दे देंगी, तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कुर्सियाँ कह दी। मैंने कहा बाजी 50 कह ली हो गई, 50 कुर्सियाँ मैं भिजवा देती हूँ। जब उन्होंने मान लिया और 50 कुर्सियाँ भिजवाई तो मैं कहा मेरी तो गलती हो गई मुझे 100 कहनी चाहिए थी, तो ये बड़ी गलती। अब मुझे शर्म आ रही थी कि मैं ख़ुद बाजी को कैसे फ़ोन करूँ। तो मैंने पीर नईम शाह साहब, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। पीर जी को घुटनों का प्रॉब्लम हो गया है, वो चल फिर नहीं सकते, आज नहीं आए, वरना आपको पता है हमारे प्रोग्राम की वो जान होते हैं पीर जी। तो मैंने पीर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा मुनासिब नहीं लगता, आप बाजी को कहें कि क्या मुमकिन है कि ये कुर्सियाँ और भी बढ़ा दें और हमें और ज़रूरत है वहाँ।
اوپر ساری نئی کرسیاں آئی ہیں. تو باجی نے ہمارے سلسلے کی ایک اور خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کینسر کے مریضہ ہیں، باجی شگفتہ قریشی، بڑی بزرگ عورت ہے. تو انہوں نے باجی نے کہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا چلے وہ پہلے جو باجی مجاہدہ نے لیا اس کا ریٹ اس دن کم تھا. وہ جب یہ خبر آ گئی نا کہ یہ صلح نہیں ہو رہی ایران کی اور امریکہ کی، یہ بیڑا غرق ہو گیا، ساری جو دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، تو انہوں نے ریٹ بڑھا دیے وہ جو تھے کرسیوں کے. تو وہ باجی شگفتہ نے کہا جتنے میں آپ کی 50 آئی تھی اب اتنی میں 40 آئیں گی. میں نے کہا چلے 40 ہی ٹھیک ہے. تو 90 کرسیاں ہمیں، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامت ہے کہ ہمیں 90 کرسیاں اوپر خواتین کے لیے آ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں نیچے بھی ہم اپنی کوشش کریں گے کرسیاں خریدنے کی، اور آپ احباب بھی کوشش کریں اپنے حلقے میں اپنے دوست احباب سے کہیں کہ اب جب ہماری محافل ہوں گی تو آگے گرمی کا موسم آ جائے گا، اگلے مہینے تو شاید پنکھوں سے کام چل جائے لیکن اس کے بعد پھر اے سی کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو یہ بھی کوشش کریں، اپنے احباب سے بھی کہیں کہ ہمیں میرا خیال ہے 3 اے سی نیچے چاہیے ہوں گے اور 3 ہی اوپر خواتین کے لیے. تو یہ اے سی جو ہے اس کا بھی ہم بندوبست کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ساری اس کی معاملات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، تعمیر ابھی کچھ اور چیزیں ابھی اس کی جو ہے وہ وائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، بجلی کی اور سلسلہ ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریگولر 5 وقت نماز بھی یہاں ہوا کرے گی، اور مختلف سیمینار یہاں پہ ہوا کریں گے. اور ڈاکٹر حضرات سے میں نے بات کی ہے، وہ آ کے مفت یہاں پہ مریضوں کو دیکھا کریں گے اور مفت دوائیاں بھی دیا کریں گے. ہم ایسا انتظام کریں گے کیونکہ اصل دین اسلام کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت. دیکھیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ نیک اعمال میں سے جو عمل دیکھا وہ تھا مخلوق کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا. تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ تو خدمت کرتے تھے. یہ خانقاہیں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ انڈسٹریاں بنیں. بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میری 9 کروڑ، پرسوں مجھے اتفاق ہوا ایک جانے کا کسی خانقاہ میں، تو وہاں پہ 9 کروڑ کی گاڑیاں تھیں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا تھا. اس نے کہا جی یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور دیکھیں بحث کر رہے ہیں آپس میں کہ میری گڈی 9 کروڑ دی ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک نئی گاڑی آئی ہے وہ اتنے کروڑ کی ہے، وہ لینی ہے. تو میں کئی دفعہ مذاق سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں تو بیکار آدمی ہوں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں. میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہائی کورٹ کا جج رہا، اور کتنے اہم وہ منصب ہوتے ہیں. میں گاڑی نہیں خرید سکا آج تک. میرے بیٹوں کے پاس ہے، میں ان سے مانگ کے کہیں جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہوں. میرے شاگردوں کے پاس ہے. بدر الحسن صاحب جو ہمارے صدر ہیں، اللہ ان کو بے پناہ کرم ان پہ فرمائے اور ان کو سلامت رکھے. آپ دیکھیں کوئی بیٹا اتنی ڈیوٹی نہیں دے سکتا جتنی بدر صاحب ڈیلی مجھے صبح کے وقت لے کے جاتے ہیں اور مجھے چینل چھوڑ کے آتے ہیں. ہر روز بارش ہے، جھکڑ ہے، اندھیری ہے، آپ کو پتہ ہے سردیوں میں وہ جس طرح فوگ ہوتی ہے، نظر نہیں آتا کوئی راستہ. بدر صاحب جو ہیں، میں نے ان سے زیادہ اپنی زندگی میں وقت کی آپ پابند کوئی شخص نہیں دیکھا. یعنی میں کئی دفعہ اپنے ملازم سے کہتا ہوں گیٹ پہ چلے جاؤ، وہ بدر صاحب 8:30 ہونے والے ہیں، ابھی 3 منٹ رہ گئے، وہ آگے ہوں گے. وہ کہتا ہے نہیں سر ابھی. میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ. وہ جاتا ہے گیٹ پہ کہتا ہے سر آ گئے نہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب یہ ہمارے جن نوجوانوں نے اس سلسلے میں، آپ دیکھیں ہماری بیٹی، ان کے کئی اسکول ہیں اسلام آباد میں، وہ ہیڈ ہے اسکول کی، سارا بیٹی اسلام آباد سے پچھلی مرتبہ بھی آئی تھی، پھر وہ مدینہ منورہ چلی گئی. رمضان پاک کا مہینہ انہوں نے وہاں گزارا، اعتکاف میں تھی، اور وہاں سے آئی ہیں تو کل کی یہاں لاہور اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوئی ہیں ہماری اس محفل میں، اور بیٹی کے لیے ساتھ اس محفل پاک میں شریک ہونے کے لیے. یعنی آپ جذبے دیکھیں کس طرح لوگوں کے جذبے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائیں، انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہوا تھا میرا نہیں آپ نے ذکر کرنا، اشارہ نہیں کرنا. بدر صاحب کہتے ہیں اگر میرا تو ذکر کیا میں آنا چھڑ دیا گا، میں تو میری تعلق ختم ہو جائے گا، آپ نے میرا نہیں ذکر، میں نے کنٹریبیوشن کی ہے. تو ان احباب نے جنہوں نے، اور بھی یہ سب آپ لوگوں کی دعا اور آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن. دیکھیں میرے بیٹے اسامہ صاحب جو ابھی ذکر کرا رہے تھے، ان کو ضروری جانا تھا، تو اس نے سب سے بڑھ کے ڈاکٹر خالد صاحب کے بعد بدر صاحب اور اسامہ کی کنٹریبیوشن ہے. تو اس نے مجھے کہا اگر آپ نے ابو بتا دیا تو میرا تو پھر کام ختم ہے، میں نہیں کوئی بھی عہدہ نہیں لیا. میرے بیٹے کوئی عہدیدار نہیں ہے دارہ مخلصین میں.
صدر صاحب جو ہیں، بدر صاحب ہیں، سیکٹری جنرل ہیں، دوسرے ہیں جتنے عہدے، سلطان منیر بیٹھا ہوا ہے، آفت جی ہیں، میرے بیٹوں کے پاس کوئی عہدہ نہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے ہوں، اپنے ہی بھتیجے ہوں، اپنے ہی بھانجے ہوں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ سب لوگوں کی، یہ خانقاہ سب کی اکٹھی ہے، ہماری اکیلے نہیں ہے، یہ سب کی اکٹھی ہے۔ تو یہ ایک تو خاص آپ رکھیں۔ آج جو ہم نے یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کے حوالے سے کیا ہے، دیکھیں سید عالمین صلی اللہ، دین کیا ہے؟ حضور کی پسند کو پسند بنا لینا، یہ دین ہے۔ حضور کی ناپسند کو ناپسند بنا لینا، یہ دین ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا روحانی طور پہ بہت بلندی حاصل ہو جائے اور بڑا مختصر ہو۔ میں نے کہا بڑا سمپل فارمولہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند بنا لو۔ حضور نے جن کو ناپسند کیا ان کو ناپسند کر۔ ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ ہم ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے، ہم کہیں گے یہ یافور، ہم تو ادب کرتے ہیں نا۔ میں نے آج تک ڈانٹا، کوئی پروگرام میں بھی آئے تو میں انہیں کہتا ہوں ادب کی بارگاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو آپ گدھا نہیں کہہ سکتے، خچر نہیں کہہ سکتے، دراز گوش لمبے کانوں والی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک ہے۔ اچھا بیٹیوں کے نام قصبہ رکھ لیں گے، اپنے بچوں کے نام یافور رکھ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے محبت ہے ان سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں۔ اہل بیت کا نام آپ لے لیں، کہیں گے شیعہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو چچاؤں سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک چچا سیدنا ابو طالب جن کا یوم پیدائش پرسوں منگل کو ہے۔ اب یہ چچا وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ 1 سال عام الحزن، غم کا سال منایا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ان علماء سے جو کمزور باتیں کرتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں نے کہا کبھی ابو لہب بھی تو چچا تھا، اس کے تو حضور نے خوشی منائی ہے کہ یہ جہنم رسید ہو گیا ابو لہب جو ہے۔ تو ان کے لیے حضور 1 سال، شریعت میں صرف 3 دن سوگ جو ہے وہ جائز ہے، چوتھے دن نہیں ہے جائز، لیکن اس چچا کے لیے 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال منایا ہے۔ اور کیسی اس چچا نے قربانیاں، 43 برس بڑھاپے میں کیسی قربانی دی ہے۔ راتوں کو اٹھ کے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے پتر تو ایتھے اٹھ کے نہ اتھے ہو جا، اور پھر خود اس جگہ لیٹ جاتے، پھر اپنے بیٹے علی کو بلاتے تو ایتھے پہنچ جا، جعفر تو ایتھے سو حضور سے۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر بیٹوں نے بھی کیسا نبھایا ہے کہ ہجرت کی رات دشمن کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ طرف تلواریں لے کے، اور اس رات میں سیدنا ابو طالب کے صاحبزادے علی اس بستر پہ سوئے ہوئے ہیں جو سیدھی موت تھی، شہادت تھی۔ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، وہ شہید کرنا چاہ رہے ہیں حضور کو، اور وہ چادر لے کے حضور کی جگہ پہ لیٹ گئے۔ یعنی کوئی موت کا کوئی ایسا کوئی شک بھی رہ جاتا ہے؟ یقین ہے کہ موت ہو جائے گی۔ وہ وفا نبھائی انہوں نے۔ دوسرے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں تحدیث نعمت، میں نے کبھی کوئی روحانی بات اپنی آج تک جو کرم ہو میں نے کبھی ڈسکلوز نہیں کی، کبھی میرے شاگرد بھی جانتے ہیں، سختی سے منع کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی زندگی میں غلطی کی ہے، تو وہ چونکہ کر بیٹھا اور اس کا میں نے بھگت بھی لیا، جو مجھے جو تھی وہ سختیاں آئیں، لیکن میں اس کو یہ آپ کو تحدیث نعمت کے لیے دہرا رہا ہوں کہ میں نے 3 ہستیوں کو دیکھا، اور ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے، سیدنا امیر حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس، اور تیسرے جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کو میں نے دیکھا، اور عجیب واقعہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ، ڈاکٹر سیان صاحب بہت بڑے پروفیسر ہیں اسلامیات اور عربی کے، اور ڈین ہیں ایک بہت بڑے کالج کے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی محبت سے ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ تو میرے ایک دوست تھے، تو وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ یہ جو تبرکات آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی جو ہے یہ دستار ہے، فلاں بزرگ کی یہ جو ہے چھڑی ہے، تو اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو میری بڑی زوردار اپنے دوست کے ساتھ بحث ہو گئی۔ میں نے کہا بالکل برکت ہوتی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رومال کے ساتھ دسترخوان کے ہاتھ صاف کیے تھے اس کو آگ نے نہیں چھوا۔ اس کو جب انہوں نے کرنا ہوتا تھا صاف تو تندور میں ڈال دیتے تھے، باہر وہ ڈرائی کلین ہو کے باہر آ جاتا، آگ نہیں لگ سکی۔
اب اس سے ایک بات اور سمجھیں، اگر رسول اللہ کا دست اقدس کسی جگہ چھو جائے تو اس کو کپڑے کو آگ نہیں لگتی، تو جس بطن مبارک میں اللہ کے محبوب 9 ماہ رہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو چھو سکتی ہے آگ؟ آگ ان کے قریب بھی آ سکتی ہے؟ عقل نہیں ہے۔ اس پہ بحث ہو رہی ہے، مولوی بحث کر رہے ہیں، بڑی لمبی لمبی بحثیں، نعوذ باللہ حضور کے والدین کریمین جو تھے، میں تو وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، اس طرح گستاخیاں۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب، ابھی جب میں آ رہا تھا تو بدر صاحب مجھے لے کے آئے آتے ہوئے، تو پیر جی چونکہ مجھے اکثر پیر جی لاتے تھے تو آج وہ نہیں آ سکے تو بدر صاحب نے یہ ڈیوٹی دی، تو راستے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا وہ شریعت کا مسئلہ غازی صاحب بتائے نا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شریعت کا، حضرت امام جعفر صادق ہوں اور پیر میری شاہ صاحب نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سیام، کہ اگر 99 دلائل ہوں کسی کے کفر کے، شریعت میں 99 دلائل کفر کے ہوں اور ایک ہو اسلام کا، تو شریعت کہتی ہے وہ ایک کو مانیں گے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ 99 دلیلیں کفر کی، ایک اسلام کی، تو وہ کہتے ہیں پھر آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تو اتنی دلیلیں ان کے اسلام کی ہیں، سیدنا ابو طالب کی جس کا حساب ہی کوئی نہیں، کیسی کیسی قربان۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے محبت تھی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ آیا آپ کا بڑا لاڈلا صحابی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مبارک ہوئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ مینوں اللہ نے پتر دیتا ہے تو میں حاضر ہویا دسو دا میں نام کی رکھا؟ آپ نے فرمایا مینوں تے حمزہ بڑا پیارا نام لگتا ہے یار، تو حمزہ نام رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب آتا ہے میں کانپ جاتا ہوں۔ جس دن سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زندگی میں بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، آپ خود سوچیں کتنی تکلیفیں آئیں۔ یعنی وہ جو طائف کا سفر ہے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ سارا جسم لہو لہان ہے، آپ گر جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس جو خون نکل رہا ہے جسم سے، وہ اوباش لونڈے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے بازوؤں کے ساتھ پھر کھڑا کر کے پھر پتھر مارتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوگا اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ دین کی خاطر۔ پھر احد میں آپ کو پتہ ہے، میں ایک اور غلط فہمی دور کر دوں، اللہ کا شکر ہے مجھے ہماری ایک بیٹی ہے جو ریٹائرڈ ہے پرنسپل ایک کالج کی کہوٹا میں، وہ آتی ہیں، آج ان کی بیٹی کا کل امتحان ہے تو وہ نہیں آ سکی، رات ان کا فون آیا، رو رہی تھی کہ میں بیٹی کے امتحان کی وجہ سے نہیں آ سکتی، اس کے پیپر ہیں ورنہ میں نے آنا تھا، اور کہوٹا سے لاہور اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے ذہنوں میں کئی جالے لگے ہوئے تھے وہ دور کر دیے۔ یہی بات بدر صاحب نے انگریزی میں وہ کتابیں بھی 3 لکھ دی ہیں اس میں، مثلا بڑے بڑے علماء ہمارے، میں نام نہیں لیتا، اتنے بڑے بحث کیا کرتے تھے کہ وہ دائیاں آئیں، حلیمہ سعدیہ آئیں، دوسری دائیاں آئیں مدینہ مکے کے ارد گرد کی، اور وہ امیروں کے بچے لے گئی، رسول اللہ کو نعوذ باللہ غریب سمجھ کے چھوڑ گئی، تو کوئی نہیں ملا تو پھر حلیمہ سعدیہ نے حضرت حارث ان کے اپنے میاں سے کہا بندہ دے اور کوئی نہیں لبا، چلو یا غریباں دا ایک پتر یتیم انہوں لے چلے۔ یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے جب دلائل دیے وہ میں نے کہا اللہ کے بندوں کوئی عقل کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے وہ سب سے بڑے رئیس مکہ تھے، سب سے بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ آج بھی آپ سوچیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ مبارک کیا ہے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ عرب کا کوئی بڑے سے بڑا شیخ جو ہے وہ 100 اونٹ نہیں ذبح کر سکتا۔ 100 اونٹ ذبح کیے، ذبح کر کے ان کی دیگیں پکائی، اس میں کتنی مرچ، کتنا نمک، کتنا گھی لگا ہوگا، ساتھ روٹی کتنی ہوگی، ساتھ حلوہ کتنا بنا ہوگا، سویٹ ڈش، اور کہا کہ ساری دنیا کو 3 دن تک ساری دنیا کھاتی رہی۔ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے 50-60 ہزار، بدر صاحب آج بتا رہے تھے، انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 50-60 ہزار آتے تھے اس زمانے میں حج میں۔ حاجیوں کے وہ جو 5 دن ہوتے تھے، کھانا پینا رہائش یہ ساری حضرت عبد المطلب کرتے تھے ارینج۔ جس دن ابرا آیا اس نے اونٹ قبضے میں کیے تو ایک جگہ سے آپ کے اونٹ جو تھے، بعض نے 200 لکھا، شبلی نے لکھا 800، اب چلو 200 سے لے کر 800 کے درمیان 400 ہی کر لو۔ 400 اونٹ تو صرف ایک چراگاہ میں تھے، باقی زمینوں پہ پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے ان کے، تو یہ غریب آدمی کے ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ آج بھی 5 لاکھ کا ہے تو اس دور میں بھی اسی حساب سے قیمت ہوتی تھی۔
سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ باتیں غلط مشہور تھیں، کیونکہ جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے ایک بہت بڑی سازش تیار کی. ہماری کتابوں میں لکھوا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، یتیم تھے، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب وہ جوان ہوئے تو حضرت ختیجہ کی دولت پہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسی بکواس لکھی ہوئی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے پہلے دولت حاصل کی اور پھر دولت کے بعد سارے عرب پہ قابض ہو گئے. عقل ہی نہیں کی اور مزے لے لے کے سنا رہے ہیں. ہمارے واعظین نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ماڑی حلیمہ جو تھی وہ آ گئی اور یتیم کو لے گئی. نعوذ باللہ من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دادا کے بیٹے تھے، آپ اندازہ کریں 12 من کے قریب تو صرف سونا تھا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. مجھے بتائیں اس وقت کسی کے پاس ہے، کسی بادشاہ کے پاس ہے اتنا سونا؟ وہ اتنے امیر لوگ تھے اللہ کے. اور ایک اور یاد رکھے، نبی جو ہوتا ہے، کوئی بھی نبی 1,24,000، ہر نبی اپنی امت میں سب سے حسین، سب سے بڑا عالم اور سب سے عالی نسب ہوتا ہے. کمی نہیں ہوتا کبھی نبی، وہ عالی نسب ہوتا ہے. تو وہ پھر اللہ کے محبوب اور نبی الانبیاء اور امام الانبیاء جو ہوں گے وہ کتنی بڑی خاندان کے ہوں گے، ان کے نسب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کی قوم جب لڑی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجداد میں سے تھے ایک بزرگ، ان کے بارے میں لوگ گئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ ان کے لیے دعائے ضرر کر دیں. نبی کی بد دعا کو کبھی بد دعا نہیں کہنا چاہیے، دعائے ضرر کہنا چاہیے. جس طرح کل ہی میں اپنی کوئی شاگردوں کو بتا رہا تھا، بڑی مزیدار بات ہے. آپ لوگ جو اہل دل ہیں نا وہ میری بات کو سمجھیں گے اور مزہ لیں گے. ہم گئے، میں ابھی عمرے پہ جب تھا پچھلے مہینے رمضان سے پہلے، تو ہم ایک جگہ پہ ڈیزرٹ میں گئے، مختلف جگہ پہ دیکھ رہے تھے. عبدالحمید قادری صاحب جنہوں نے مدینہ کی تاریخ پہ لکھا وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ایک ڈیزرٹ میں جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا. تو آج بھی وہ چھتری کی طرح ہے. میں اوپر چڑھ کے گیا، اس وجہ سے میں نے بیمار بھی ہو گیا، پھر ہمت کی میں نے، یہاں سے بھی گیا تھا، طبیعت اچھی نہیں تھی. جب ہم اوپر اترے نا، آگے کوئی 8-10 میل گئے، ڈیزرٹ کے اندر تھے، ایک بالکل کچی سی مسجد تھی. انہوں نے کہا سرکار جب ادھر سے جا رہے تھے تو عبدالحمید قادری صاحب نے یہ جگہ ہے جہاں سرکار نے نماز ادا کی تھی. کوئی وہاں چٹائیاں وٹائیاں نہیں تھی. میں نے ادھر ہی اس جگہ کو چومنا شروع کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. حضور کے جہاں قدم لگ جائیں تو ہماری تو سجدہ گاہ بن جاتی ہے نا پھر وہ. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول مسجد نبی میں آتے تھے تو آتے ہی پہلے جہاں سرکار کے قدمین پاک لگے تھے، بھائی بچے باتیں نہ کریں جو بول رہے ہیں، سرکار کے قدمین پاک جہاں لگتے تھے نا ممبر پہ، اس پہ ایسے ہاتھ مارتے تھے، پھر ایسے کرتے تھے. پھر دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جسے عطل اس کو لیتے تھے اپنے سینے پہ ملتے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے سفر میں، 7 صحابہ تھے، تو عبداللہ بن عمر سینئر تھے، ان سے کہہ لگے جاؤ جا کے نا وہ سامنے بستی میں مسجد ہے وہاں نماز پڑھاؤ جا کے. وہ سارے چلے گئے، واپس آئے تو یہی تھے. انہوں نے کہا بھی سانو نماز پڑھن بھیج دیتا ہے اتنے پنڈ، آپ ایتھے ہی کھلوتے رہے. انہوں نے کہا سرکار تسی بھی آئے پیچھے. کہہ لگے یار اصل بات یہ ہے، یہ جہاں میں ہوں نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے یہاں نماز پڑھی تھی، تو میری خواہش یہ تھی کہ سرکار کے جہاں قدم لگے تھے وہاں میری پیشانی لگ جائے، تو میں نے اس لیے یہاں نماز. تو یہ ہماری تو محبت کا یہ حال. جب نکلے نا باہر تو ایک قبر تھی، بڑی بدشکلی سی قبر اور عجیب سی. مجھے وہاں نحوست محسوس ہوئی. جیسے آج صبح آئے نا تو میں اندر داخل ہوا ہوں تو ایک عجیب انوار کی کیفیت تھی یہاں. وہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں. اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں. اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں. تو ایک عجیب انوار کی کیفیت تھی جب میں داخل ہوں. تو اسی طرح اگر غلط جگہ پہ جائیں تو کچھ نحوست کے آثار بھی ملتے ہیں.
تو میں جب نکلا تو میں نے عبدالحمید قادری صاحب سے کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہہ لیں یہ ملعون جو تھا نا عقبہ بن ابی معیط، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجری ڈالی تھی اونٹ کی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ چھوٹی تھی ابھی 10 سال کی 8 سال کی، تو آپ روتی ہوئی آئیں، جب پتہ چلا تو آپ نے آ کے بڑا زور لگایا، پھر قدرت نے ان کو تو طاقت دی ہوئی ہے نا، رسول اللہ کی بیٹی تھی، تو انہوں نے وہ اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹائی، 1.5 من کی ہوتی ہے اوجری اونٹ کی، آپ کو پتہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ جب آیا تھا نا بدر میں تو یہ خبیث یہاں سے بھاگ گیا تھا، باقیوں کو تو مار دیا تھا وہاں جو تھے ہاتھ آئے، تو یہ وہاں سے بھاگا تھا، تو صحابہ پیچھے گئے، یہ قابو آئے تو یہاں اس کو مارا ہے۔ میرا پروگرام کچھ اور بن گیا، جو میں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ تو میں کہہ نہیں سکتا، جو میرے دل میں پروگرام تھا میں نے کہا جی میرا دل عبدالحمید قادری صاحب یہ کرتے، کہتے نہ ادھر دور خواتین بھی نے اے کام نہ کرنا۔ میں کہا اچھا آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے نا سب نے چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑ کے مارے، میں نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے، غصہ ہی مجھے اتنا تھا پڑھ کے، میں نے پکڑ اس کی قبر پہ نا پتھر مارے۔ میں نے کہا کاش اس وقت میں ہوتا خبیث تو میں یہ پتھر تمہارے سر کے مار کے کچل دیتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو اہل علم جاتے ہیں جن کو پتہ ہے وہ آ کے یہاں پتھر مارتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتھر حضور کا جو دشمن ہوگا اس کو قیامت تک پتھر پڑ رہے ہیں، ان کی قبروں میں پتھر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ کسی منصب پہ ہو، وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ فلاں ہو، جس میں کوئی حکمران ہو، آپ دیکھیں گے مرنے سے پہلے ان کی شکلیں سور کی بن جائیں گی، اور بدل گئی کچھ کی شکلیں، اور چھپتے پھر رہے ہیں، باہر چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ جب عہدے پہ ہوتے ہیں بہت بڑی آؤں شاؤں فلانے ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ جب جائی تھا تو ایک موٹر سائیکل آگے گاڑی چلتی تھی ہوٹل والی، ایک موٹر سائیکل دائیں ایک بائیں فلانا یہ ہو، تو میں انہیں کہتا تھا یار اللہ ہی معاف کرے، یہ کوئی غرور تکبر ذہن میں نہ آ جائے۔ تو میں 2 نفل تو اس کے پڑھتا ہوں کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، چونکہ اس وقت بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب کوئی انسان سے بڑی چیز بن گیا ہوں، اور جب اترتے ہیں تو پھر کوئی سلام نہیں کرتا۔ ایک بڑے آدمی جو مجھے جج نہیں بننے دیتا تھا، جج مر گیا خبیث، تو وہ میرے خلاف جا کے قادیانی تھا اور میرے خلاف جا کے مشرف کے کان بھرتا تھا، اور مشرف کہتا تھا کہ میرا نام آئے نا، کہتا مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں اس کو جج نہیں بننے دوں گا۔ میں کہا میں بنا گا اس خبیث دی زندگی چی، اور بنا پھر میں اللہ کے فضل سے۔ تو وہ جو جج تھا وہ جب ریٹائر ہو گیا نا تو مجھے فون کرے، وہ میں جناب دا پروگرام دیکھتا جی، میں تہاڈا بڑا عقیدت ماندا، تانوں پتہ ہے میں تہاڈا بڑا فین ہوں۔ میں کہا جی مینوں نہیں پتہ ہونا تو کنوں پتہ ہونا ہے؟ میں کہا مینوں بہت پتہ ہے تہاڈا۔ مر گیا پھر بری، میں ملا نہیں۔ وہ جب فون کرے میں نے کہا نہیں میں ہوں نہیں، اویلیبل نہیں، آئی ایم ناٹ اویلیبل۔ میں کہا وقت ہوگا تو میں آپ کو بلاؤں گا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ عہدے، یہ اقتدار، یہ تو دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے۔ ابھی ہم صبح بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر بھی ہونی ہے، عصر بھی ہونی ہے، دیگرتے دن گیا محمد آخر چھپ جان۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے تو بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نانا لگتا ہوں رشتے میں۔ ان کی جو نواسیاں اور وہ سارے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نانا جی دے گھر چلنے ہیں اسی، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی میرے بزرگوں میں سے تھی، ہمارے خاندان میں سے تھی۔ تو آج سید امیر حمزہ کی بات میں کر رہا تھا۔ دیکھیں محبت اور اللہ، میرا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے ایک حسن انتخاب ہوتا ہے۔ لوگ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ میں بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کہتے ہیں حسن اتفاق، دنیا میں حسن اتفاق کوئی چیز نہیں۔ آپ لوگ جو آئے ہو تو یہ خدا کا حسن انتظام ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس وسائل بھی وہ نہیں آ سکے، کئی آنا چاہتے ہوں گے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص نظر اور کرم ہے کہ آپ اس محفل پاک میں آ گئے۔ جہاں حضور کے چچا کا ذکر ہوگا، رحمت کونین گنبد خضرا کے مکین خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہو نا، حضور خوش ہوتے ہیں، اور امیر حمزہ زندہ ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا حضور نے، 70 شہداء تھے، باقی شہداء کا ایک ایک کر کے جنازہ پڑھایا، ہر جنازے کے ساتھ امیر حمزہ کے لیے جنازہ پڑھایا 70 مرتبہ۔ اور دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا، جب عورتوں کے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے فرما دیا، اوئے ہوئے ہوئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیا حالت ہوتی۔ کون ہے جو حمزہ پہ روئے؟ وہ حمزہ پہ رونا بھی کوئی نہیں،
تو پھر عربوں میں یہ دستور ایک مدت تک چلتا رہا، جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہوتا تھا تو پہلے حضرت امیر حمزہ کو روتے تھے، اپنے چچا کو، دوسرے کو بعد میں روتے تھے۔ سرکار کی حالت دیکھیں کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے جو احد میں، وہ تفصیل وقت نہیں ہے ورنہ میں ساری وہ ڈیٹیل آپ کو بتاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب احد سے جب واپسی ہو رہی ہے تو خواتین نے سنا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہنچی، سیدہ عائشہ صدیقہ پہنچی اور خواتین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فرمایا کہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جان جو حضرت امیر حمزہ کی بہن تھی، آپ نے فرمایا اس کو اور فاطمہ جو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی، ان کو نہ آنے دینا، یہ ان کی حالت کو نہیں دیکھ سکے گی۔ کان کاٹ دیے ہوئے تھے، ناک کاٹ دیا ہوا تھا، زبان کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے ہوئے تھے، ان کا مسئلہ کر دیا ہوا تھا ہند نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بہن ہے نا، بڑا دکھ ہوگا اس کو، نہ بڑی جرنیل خاتون تھی، لیکن وہ آئیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کے بیٹے حضرت زبیر کو کہا روکنا اپنی ماں کو، لیکن وہ آئیں اور کھڑے ہو کے بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب ان کی بیٹی ملی نا تو پہلے سیدہ صدیق اکبر سے ملی، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا میرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر جواب نہیں دے سکے، ایسے اشارہ کیا، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، وہ تن دسن گے۔ دوسرے صحابہ آئے، جس سے پوچھتی تھی میرے والد صاحب کا کیا حال ہے، میرے والد صاحب کدھر ہیں، تو وہ کہتے تھے حضور تشریف لے آ رہے ہیں، حضور دسن گے۔ جب آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بابا جان کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ بس اتنا کہا تو سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کو گلے لگایا، سیدہ فاطمہ جو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی تھی، حضور نے پھر ان کو پیار بھی باپ والا ہی دیا ہے، باپ سے بڑھ کے پیار جس کو کہتے ہیں وہ دیا ہے۔ سرکار نے تو دوسری خاتون جو تھی وہ سیدنا امیر حمزہ کی بھانجی تھی، جو تھی وہ خاتون حضرت حمنہ، تو یہ بھانجی تھی حضرت امیر حمزہ کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ماموں کا کیا حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کہ میرے والد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر کہا کہ میرے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حضرت حمنہ کے شوہر تھے، اور یہ مصعب بن عمیر کیسا شہزادہ تھا میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، گورا چٹا، یہاں سے ایسے لگتا تھا جیسے ابھی گلاب کے پھول باہر نکل آئیں گے، بڑا حسین آدمی تھا۔ اور رسول اللہ نے ان کو بھیجا تھا، پہلے مبلغ جو تھے اسلام کے یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور اللہ نے ان کو ایسی آواز دی ہوئی تھی اور گفتگو کا ملکہ دیا تھا کہ جب یہ گئے نا مدینہ منورہ اور جا کے وہ تبلیغ کرتے تھے تو کافر روز لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کریں، یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ جب واز کرتا ہے جو سنتا ہے وہ اس کا دین قبول کرتا ہے، تو دور سے کھڑے ہو کے نا ان کو تیر ماریں۔ تو دور سے کھڑے ہو کے ان کو تیر مارتے، تو جب ان کو دور سے کھڑے ہو کے تیر مارنے لگتے تھے نا تو ان کی آواز کان میں پڑتی، تیر نیچے گر جاتا تھا، اتنے حسین تھے۔ اور پھر جب یہ مکہ کی گلیوں میں گزرتے تھے تو لوگ آپس میں کہتے تھے یار اتوں مصعب بن عمیر لگ گیا۔ وہ کہتے کیسے پتہ؟ کہتے ایڈا قیمتی عطر وہی لا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ماموں بھانجے کو دفنایا ہے۔ تو جب سر کی جانب چادر مبارک کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ کا قد لمبا تھا، مصعب بن عمیر کا بھی تھا، تو سر کی طرف کرتے تھے پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آخر سرکار نے فرمایا ایسے کرو، ان کے سر پہ تو دے دو یہ چادر، اور پاؤں پہ ازخر گھاس جو ہے جو احد میں ہوتی ہے وہ ڈال دو۔ وہ گھاس ڈال دی گئی، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ جب تم احد میں جاؤ آج بھی تو ازخر گھاس جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا تنکا ضرور کھایا کرو، اس میں بھی برکت ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا قیامت تک جو شہدائے احد پہ سلام کرے گا یہ اس کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔
حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اور میری والدہ ہم شام کے وقت گئے اور ہم نے امیر حمزہ کے قبر پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کیا تو قبر سے سلام کا جواب آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگے نا ان کا تو کھڑے تھے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ دیکھیں سوچنے کی باتیں ہیں، حضور ان سے ایسے کلام کر رہے ہیں جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے میں اور آپ کلام کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حمزہ تو یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حمزہ اے میرے چچا جان، اے اللہ کے رسول کے چچا۔ پھر فرماتے ہیں و اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ دے شیرا تے اللہ دے رسول دے شیرا، السلام ان کو رسول اللہ سے مخاطب کر رہے ہیں یا کا لفظ کہہ کے، جیسے میں آپ کا ہوں یا حافظ جی، تو براہ راست حضور ان سے کلام فرما رہے۔ پھر فرمایا یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ بلائیوں میں سب سے آگے رہنے والے، بلائیوں میں پیش پیش رہ کے بلائیاں کرنے والے۔ پھر فرمایا یا حمزہ تو کاشف الکربات، اے حمزہ رنج و ملال پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے مشکل کشا امیر حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو۔ تو یا حمزہ تو یا ذابن ان وجہ رسول اللہ، پھر فرمایا اے چچا جان رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے، جو مجھ پہ حملہ آور ہوتے ہیں آپ ان کو دور بھگاتے ہیں۔ ایک یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ غور کیجیے گا، یہ چند دن پہلے ایک نوجوان نے سوال کیا اور مولانا سے سوال کیا، جواب دے نہیں سکے کہ جی یہ جو ہے کہ واللہ یعصمک من الناس قرآن میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظت اگر اللہ کے ذمے تھی قرآن میں آ گیا تو پھر حضور کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے جی احد میں حضور کے جسم پہ؟ تو میں نے فوراً مجھے خیال آیا کہ یہ مولوی صاحب تو کچا بیان، انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد ہے حضور آپ شہید نہیں ہوں گے لیکن زخمی تو ہو سکتے ہیں۔ میں کہے تو گل ہی نہ ہوئی، اللہ کہے واللہ یعصمک من الناس، ہے محبوب ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، تو اللہ کی حفاظت اتنی کمزور ہے کہ دان مبارک شہید ہو جائے، چہرہ مبارک زخمی ہو جائے اور اللہ حفاظت نہ کر سکے۔ میں کہا دیکھیں یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت جو تھی یہ احد کے بعد اتری ہے، یہ جنگ خندق کے بعد اتری ہے۔ تو جب یہ آ گئی اس کے بعد حضور تک کسی کی انگلی نہیں لگی، پھر جا کے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پھر اللہ نے حفاظت لئی اور جواب کتنا کچا، بڑے عالم 2-3 عالم بڑے وہ جواب دے رہے ہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ شہادت نہیں ہوگی، ویسے آپ زخمی ہو جائیں گے۔ میں کہا چنگی شہادت، اور رب کی شہادت رب کی جب حفاظت آ جاتی ہے پھر کس کی جرت ہے کہ کوئی قریب آ سکے؟ تو سیدنا امیر حمزہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو حفاظت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ناموس رسالت کے محافظ جو ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ ہے۔ دیکھیں نا مشہور واقعہ ہے کہ یہ دلیر بڑے تھے اور حضور سے ان کا صرف 2 سال کا فرق تھا، یہ 2 سال بڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی رضائی ماں کا دودھ دونوں نے پیا، دونوں اکٹھے کھیلا کرتے تھے بچپن میں، دونوں جو تھے ظاہر ہے پھر رشتہ اچھا۔ ان کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو دونوں تھی، اور ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، تو فرسٹ کزن تھی آپس میں۔ رسول اللہ کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ آپس میں کزن تھی، چچا زاد تھی، تو حضور ان کے کزن بھی لگتے تھے اور ظاہر ہے جو ان کے جو تھے یہ چچا تھے رشتے میں، تو حضور ان کے بھتیجے بھی لگتے تھے۔ اب یہ شکار کے بڑے شوقین تھے، اب وہ تیر کمان پکڑا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر سر پٹ سارا دن، اور پھر حسین و جمیل شام کو آ رہے ہیں کوئی شکار کر کے۔ تو ابن جدان بہت بڑا سردار تھا، اس کی ایک خادمہ رستے میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ گھوڑے پہ جیسے بادشاہ آتا ہے وہ اسٹائل عربوں کا، تو اسے کہا خبر سنیے امیر حمزہ، خبر سنیے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ علی آپ بڑے شانہ انداز سے آ رہے ہیں، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے آج مارا ہے کمان اور ان کو زخمی کر دیا ہے اور گالیاں بڑی دی ہیں، بڑی گندی باتیں اس نے ان کو کہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر میرے بھتیجے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے صبر کیا، وہ آگے سے دعائیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر کوئی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ادھر کعبۃ اللہ حرم شریف کی طرف گیا تھا ابو جہل۔ آپ گئے تو وہ اب شیخیاں مار رہا ہے ابو جہل بیٹھا ہوا، میں انج کیتا، میں محمد نو پہلے گالاں کھڈیاں، میں گریبان تو پھڑیا،
پھڑا مار رہا ہے اور میں انہوں نے انج ماری کمان، میں انج خون کٹتا ہوتا فلاں کیتا، یہ بکواس کر رہا تھا۔ حضرت امیر حمزہ گئے نا جس وقت، تو ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا اٹھو کمینے، کھڑے ہو جاؤ، اور ایگزیکٹ اس جگہ پہ جہاں اس خاتون نے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ انہوں نے مارا ہے کمان، وہ اتنی بھاری کمان، امیر حمزہ دونوں ہاتھوں سے 2 تلواریں چلاتے تھے، اور وہ تلوار کی میں نے زیارت کی ہے، ایک تلوار کو 20 کلو کی تھی، وہاں ایک صحابی کی اولاد کے پاس تھی، اب وہ فوت ہو گئے بزرگ، میں نے جا کے دیکھا، میرے ساتھ اسامہ صاحب تھے۔ تو وہ تلواریں امیر حمزہ کی طاقت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ مارا، ادھر خون کا فوارہ نکل آیا۔ اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ تھے بنو مخزوم کے، وہ کھڑے ہوئے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو ابو جہل جو تھا بڑا خبیث، بڑا سیانہ تو تھا نا، اس نے کہا اگر یہ کیا تو بنو قریش سارے آ کے ہمیں برباد کر دیں گے، صبر کر جاؤ، میں نے جو کرتی زیادتی کرتی۔ اچھا دوسرا واقعہ بہت دلچسپ ہے، یہ جو تھا اپنا، ہاں جب یہ اس نے کہا تو آپ نے جا کے جس وقت اس کو مارا نا، اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے حفیظ جلندری نے لکھی ہے، کمال کر دیا، اللہ اس کو بھی کربر کر جنت جو ہے وہ اس کی قبر پہ رحمت نازلہ۔ حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام جنہوں نے لکھا، انہوں نے یہ اپنے شعری زبان میں ترجمہ کیا، کہتے ہیں سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے، اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل آ، کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ کہا اگر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لیل بھر دوں گا، میں تینوں تیری کھال لا کے میں کھوتے دی جڑی ہے وہ اپنا لد بھر دیاں گا، خبردار۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے۔ ابو لہب کا گھر حضور کے دیوار کے ساتھ دیوار تھی، یہ کیا کرتا تھا، روز جو گھر کا کوڑا گند ہوتا تھا وہ جب صفائی کرتے تھے اٹھا کے دیوار کے اوپر سے حضور کے صحن میں پھینک دیتے۔ آپ صبر فرماتے تھے، صبر پہ حضور کا صبر تو پہاڑوں سے بھی اونچا ہے نا جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ جسم اتنا زخمی ہو، احد میں جسم اتنا زخمی ہو، دونوں جگہ کہیں یا اللہ یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کوئی دے سکتا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضور نے دعائیں دی۔ یہ تو حضرت حمزہ کو پتہ چلا کہ تو روز ہی گند چھٹتا ہے، کسی وجہ سے کسی جگہ سے اطلاع مل گئی، یا سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ آئے، ابو لہب اپنے گھر سے باہر نکلا تو جتنا گند اس نے حضور کے سیر میں پھینکا ہوتا سارا اٹھایا، وہ سر تے جا کے سٹ دیتا، کہنے لگا تے ابتدائی ہوں تو کیتا تو روز تیرے سر تے گند پائے گا، توبہ کر گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گند ہی پھینکا۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، مجھے زندگی میں کبھی اتنا غصہ نہیں آیا۔ دیکھیں نا طائف میں کتنے زخمی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غصہ نہیں آیا۔ احد میں دندان پاک شہید ہوئے، نہیں غصہ آیا۔ کتنے مشکل وقت آئے، جب ہجرت کی رات کتنی مشکل تھی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے انہوں نے جو کفار نے وہ اوجڑی رکھ دی، میں نے آپ کو بتایا عقبہ بن ابی معیط نے، بڑے تکلیفیں آئیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ سب سے زیادہ اس دن آیا جس دن میں نے امیر حمزہ کا مسئلہ دیکھا کہ ان کا جسم کے حصے کٹے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اینجی تاڑے قاتلاں تو بدلہ لواں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ نہیں محبوب آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ نے نہیں یہ بدلہ لینا، حضور نے معاف کر۔ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا آپ دیکھیں نا، اور دکھ پیار کی کیفیت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شہید کرنے والے کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گھروں پہ قبضہ کیا تھا ان کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے ظلم کیے تھے بڑے اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے، کعب بن زہیر، اتنا بڑا شاعر جو ہمیشہ حضور کی حزب لکھتا تھا، اس کو معاف کر دیا، بلکہ اس کو چادر عطا فرمائی۔ جب اکرمہ آیا ابو جہل کا بیٹا، اس کے لیے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر عطا فرما دی، سب کو معاف فرما دیا۔ لیکن وحشی حبشی کو کیا کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تم اسلام لے آئے ہو، لیکن ایک کام کیا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھی، یا تے پلر دے پیچھے بیٹھی یا کسی اور پاسے جتھے میری نگاہ نہ پڑے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کا دکھ یاد آتا ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔
ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے نا سائیکالوجی میں، کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے، حافظ جی نے، آپ جا رہے تھے تو حافظ صاحب نے آپ کو بڑی شدید گرمی میں پیاس میں پانی پلا دیا، تو جب یہ آپ کو نظر آئیں گے آپ کو پیاس یاد آئے گی، آپ کہیں گے فلانے موقع پہ انہوں نے بہت پیاس تھی مجھے۔ یہ ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے، کوئی آپ کا عزیز ہے، اس کی کوئی چیز ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو وہ ساری یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آئے۔ اب جب حضرت صفیہ آ گئی نا تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، بہت دکھی تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا مبارک ہو پھوپھی جان، ابھی جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ اعلان کروا دیا، لکھوا دیا ہے کہ حمزہ اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ کہ 7 آسمانوں پہ نام لکھوا دیا ہے، امیر حمزہ اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جنت میں بڑا مرصع اور اعلیٰ قسم کا تخت لگا ہوا تھا، اس پہ حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی شان کے ساتھ، اور جعفر طیار جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے۔ دیکھیں نسبتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے، اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا اسلام ناقص ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا۔ آپ مجھے بتاؤ آج کا 2 ٹکے کا ملا اٹھ کے کہے یزید تے بڑا اچھا آدمی سی، بڑا شریف آدمی سی، مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یزید جڑا وہ کوئی ہاتھ بھی آئی امام حسین دی شہادت وچ، یزید دی ماں دی تعریف کرنی شروع کر دے، حسین دی ماں نو کہے کہ انہاں کول تو وہ تے خطا کار سن، انہاں کو خطاواں ہوئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت ہے، جتنی محبت ہے، اگر آپ نے نہیں اس سے محبت کی آپ ایمان سے فارغ ہیں۔ دیکھیں صرف ایک مثال آپ کو دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا، جب میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جعفر طیار جو ہیں یہ پرواز کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے نا، جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، جہاں پہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے تھے عاشق رسول۔ ہائے 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 ہائے، عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں جدوں شہید ہو جانا تو میری قبر تے لکھنا کہ اے وہ بندہ ہے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر اپنی جان قربان کرتی سی، میرا تعارف ہے لکھ دینا، حضور دی خاطر اپنا خون جن نے بہایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ دونوں ہی شہید تو ایک ہی جنگ میں ہوئے ہیں، جعفر طیار بھی بعد میں شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے وہ پہلے شہید ہوئے ہیں، اور زید بن حارثہ کی بات بھی آپ کو سنا دوں، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ ان کا بیٹا ہے اسامہ بن زید، کیسے کیسے واقعات، وقت بڑا کم ہوتا ہے لیکن محبت کی باتیں ہوتی۔ اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، اسامہ بن زید باہروں آندا ہے، آپ اس سے اتنا پیار کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے کہ اس کو ایک طرف بٹھاتے تھے گود میں اور دوسری طرف امام حسن و حسین کو بٹھاتے تھے، یعنی اتنا اس سے پیار ہوتا تھا، اور ظاہر وہ حبشی النسل تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ نا کیچڑ، کہیں گر گئے، بچے تھے کھیلتے ہوئے کہیں کیچڑ میں گر گئے تو سارا کیچڑ لگا ہوا، کپڑوں پہ بھی چہرے پہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اے اپنا اسامہ جڑا ہے اپنا لگ گیا چکڑ تے منہ دھوا دیو تے یہ کپڑے بدل دیو۔ وہ کہیں جا رہی تھی کسی تقریب میں یا کسی کام سے، انہوں نے کہا میں جلدی میں ہوں تو میں تو اس وقت جا رہی ہوں، وہ چلی گئی تو حضور نے پکڑ لیا، اسامہ کو اٹھایا، ہائے 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 اسامہ تمہاری قسمت پہ ناز کرے۔ تو آپ نے ان کا منہ دھلانا شروع کیا، ہاتھ دھلائے، منہ دھلوایا، کپڑے بدلے، ساتھ کیا فرمایا، اوے اسامہ جے تو کڑی ہوندا تے میں تیرے کان وچ والیاں پاندا، جے تو کڑی ہوندا تے میں تینوں چوڑیاں چڑھاندا، جے تو کڑی ہوندا میں تیرے گل وچ ہار پاندا۔ یہ محبت کی کیسی باتیں ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک ہی جنگ میں زید بن حارثہ پہلے شہید ہوئے ہیں،
ان کو لیڈر بنایا تھا جرنیل، اور جو جعفر طیار بعد میں شہید ہوئے، لیکن پرواز میں فرق ہے۔ جو جعفر طیار اوپر پرواز کر رہے ہیں، ان کے کافی نیچے جو ہے وہ زید بن حارثہ ہے۔ تو جبریل امین سے پوچھا، جبریل ہے کی گل ہے، دونوں ایکو جنگ شہید ہوئے نے، تو اے جڑا فرق ہے، کہا یا رسول اللہ یہ نسبت کا فرق ہے، کیونکہ جعفر طیار تواڈے کزن نے تے زید بن حارثہ تواڈے غلام نے، تواڈی نسبت دے نال اللہ نے انہوں نے بلندی عطا کر دی۔ یہ لوگو، ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں۔ یہ پتہ لگنا ہے 3.5 فٹ نیچے جب ہم نے جانا ہے تو یہ جو نسبت ہے نا حضور سے ہماری، اس کا مزہ لیا کریں۔ یہ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر، ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اپنے آخر زمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، اے جڑے بندے بیٹھے نے دائرہ مخلصین دی خانقاہ انہوں نے الاٹ ہو چکا ہے، بس یہی بنن گے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے جس وہ حافظ جو تھے ہمارے دوست افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، ان کا مزار یہاں پہ ہے، جو ہے چک تیدو نارنگ منڈی سے پہلے آتا ہے، وہاں ہے۔ انہوں نے کہا ایک ذرہ میسر ہو جسے عشق نبی کا، ایک ذرہ میسر ہو جسے عشق نبی کا، لا ریب وہ اللہ کے نزدیک ولی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دل میں ذرہ برابر محبت ہوگی، اس کو جنت کی جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے نا، حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی شجرہ پڑھیں گے حافظ جی ہمارے شجرے میں، جو غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، تو حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، تو آپ نے فرمایا غلام علی جو ہمارا عاشق ہو، جس کے دل میں ہماری محبت ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اسی حضور دے غلام ہاں، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جرنیل ہیں، یہ افریقہ میں گئے نا جب فتح کرنے، تو فتح رات دن ہوتی جا رہی۔ لوگوں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ تسی نے فتح کر کے چلے جاؤ گے، پچھوں جڑے عیسائی نے دوسری قوماں نے وہ پھر آ جان گیا اتنے، یہ ایتھے کوئی تسی نا چھاؤنی بنا جاؤ، مستقل بھی کچھ فوجی ایتھے چھڑ جاؤ۔ عقبہ بن نافع کہنے لگے کہ جگہ دسو، جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ جی بتاؤ جگہ، وہ جو ہے ہم اس کو کیا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں جگہ کوئی فوجی مقاصد کے لیے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ جگہ ہے لیکن یہ جنگل ہے، اتنے چھاؤنی بن سکتی ہے لیکن خطرہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کی خطرہ ہے؟ کہہ لیں اتنے شیر نے، چیتے نے، سپ تے اژدہا، افریقہ تمہیں پتہ ہے بہت بہت وڈے اژدہا ہوندے نے، 2 من دا 1 من دا 8 فٹ لمبا 7 فٹ لمبا اپنی دم تے کھڑا ہوا، اژدہا بہت ہوندے نے، اور افریقہ ایسا سپ خوفناک جنگلاں کہ جڑا پھونک مارے تے بندے نوں ساڑ دے۔ انہوں نے کہا جی ایتھے تے اننے درندے نے اور ایتھے جڑے نے وہ بھیڑیے نے اور سپ اور جڑے نے اژدہا نے، تے ایتھے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک کر لینی اسی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے گھوڑے تے کھڑے ہوئے تے نال اپنے جڑے فوجی سن، او جنگل کے درندوں، او سانپو، اژدہاؤ، او بھیڑیوں، او چیتو، سن لو ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ جگہ خالی کر دو، ہمیں یہاں چھاؤنی بنانی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سانپوں نے، اژدہاؤں نے اپنے بچے اپنی پیٹھ پہ ڈالے ہوئے اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام آگے پجو ہے تو نکلو۔ شیروں نے اپنے بچے اٹھائے، نسو نسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام آ گئے نے۔ یہ جو نسبت ہے، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت جو ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ بہت زیادہ گفتگو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، آج بس اتنے چونکہ وقت کم ہے۔ آخری بات آپ کو دلچسپ، حضور کی محبت دیکھیں۔ حضرت امیر حمزہ بیٹھے، ایک وظیفہ سن لیں، ایک ہی حدیث کے راوی ہیں
حضرت امیر حمزہ، چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے 3 ہجری جو تھی اس میں 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں جو ہوئی ہے یہ، اور جس دن شہید ہوئے ہیں آپ حیران ہو، شوال کا 15 شوال ہے، اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھ کے شہید ہوئے، روزہ رکھ کے 31 کافر جہنم رسید کیے ہیں۔ وہ بدر میں اس نے کہا نا عبد الرحمن بن عوف کو، جو امیہ بن خلف تھا جس کو سیدنا بلال نے پھر وہی توڑ لائی، وہ ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ، انہیں کہا آ رہا ہے جنہیں پر لایا ہے ٹوپی دے اتنے کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ عبد الرحمن بن عوف کا واقف تھا کاروباری معاملات، تو کہنے لگا کہ اینے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے، جنہیں پر لایا ہے نا اتنے اپنی ٹوپی دے اتنے، انہیں ساڈا بیڑا غرق کر دیتا ہے، سب تو زیادہ بندے ساڈے انہیں مارے نے۔ 31 کافر اکیلے سیدہ امیر حمزہ نے جنم رسید کیے احد میں، اور آج لوگ کہتے ہیں تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھتیجے یار آج میرا ایک دل کرتا ہے، کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، آپ نے کہا چاچا، کہنے میری ایک خواہش ہے، فرمائش ہے، وہ یاد پوری کر دیں۔ حضور نے کہا چاچا حکم کرو تھی دسو، کہنے میں جبریل نو دیکھنا چاہنا۔ چاچا جی تسی نہیں دیکھ سکو گے، جبریل نو دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، جبریل نے حکم کیتا، جبریل آپ میرے چاچا تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب جبریل آئے نا کعبے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی نگاہ نیچے تھی تو آپ نے فرمایا چاچا ہم تسی ذرا صرف قدم دیکھ لو جبریل دے، قدم دیکھے تو بے ہوش ہو گئے۔ جبریل دا قدم، جبریل دا ایک پر، صرف ایک پر، ہزاراں پر نے جبریل دے، ایک پر کرے تو پوری دنیا دے اتنے پورا آ جائے، سوچو جبریل دی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ میری سرکار کا غلام ہے۔ جبریل جو ہے وہ آ کے حضور کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، تو یار سوچو ہماری نسبت ان سے ہے۔ تو اس خانقاہ کا مقصد کیا ہے جو حافظ صاحب نے کہا، ہماری غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت جو ہے ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، میں گیا ہوں لوگوں کے عرصوں میں، پیروں کے، بات کر رہے ہیں، سرکار کی بات سنا رہے ہیں، آپ تو بڑے خوش بخت ہیں۔ میں نے جہاں جہاں حضور کی بات کی آپ نے خوش ہو کے سبحان اللہ کہا ہے۔ فرشتے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، فرشتے آپ کی قسمت میں ناز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار دے امتی ایڈے پیار نال سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، حضور دا ذکر، حضور خود ملاحظہ فرما رہے میرا ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا میرا ایمان اور یقین ہے، جب علامہ نے خط لکھا اپنے دوست کو، کہا میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، آج بھی اپنے امتیوں کو، اپنے محبوں کو اسی طرح نوازتے ہیں، نواز سکتے ہیں، قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے دوستوں نے کہا علامہ صاحب منٹو پارک جا کے جلسے کہو، موچی دروازے کہو، کہنے لگے یار میں اتنے اس واسطے نہیں کہندا، کم ظرف لوگ جڑے نے اعتراض کریں گے حضور کس طرح نواز سکتے ہیں جی، وہ تو چلے گئے دنیا، تو حضور تو وصال ہو گیا حضور دا، وہ کیویں نواز سکتے ہیں؟ کہتے میں نہیں چاہتا، میں تے اے نہیں برداشت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ تھی، آپ نا سر پہ تیل لگاتے تھے، تیل کی مالش بہت کرتے تھے آپ، تو ظاہر ہے جب تیل کی آپ مالش کریں گے تو یہ جو کالر ہوتا ہے اس پہ کچھ نہ کوئی تیل لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا میں یہ برداشت نہیں کرتا میرے سامنے کوئی کہے کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پہ میل لگی ہوئی تھی، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ عشق جب تک رہے گا نا، ہوتا کیا ہے، میں گیا ہوں دیکھا ہے میں نے، اپنے علماء سے پوچھتا ہوں اسکالر سے، آپ حضور کی باتیں کر رہے ہیں سارے چپ کر کے بیٹھے، آپ کہیں بابا جی نے مرغی کو گھوڑی بنا دیا، کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر فلانا، یہ نعرے لگانا شروع کرتے، بابا جی کی گل کرو تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی بات انگریز یہ چاہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بعض پیروں کے یوم پیدائش منایا جا رہا ہے جی، اس کو ولادت کا نام، ولادت مبارک، ان کی آمد مبارک، ان کا میلاد جو ہے منایا جا رہا ہے۔ کیا ولیم میور نے، آخری بات کر رہا ہوں، ولیم میور نے کیا کہا تھا جو گورنر تھا یہاں کا، کہ ہم نے 1857 میں یہاں قبضہ کر لیا ہے، یہاں پہ ہم نے بغاوت مسلمانوں کی روک دیا، لیکن مستقل نہیں ہم ان کو کبھی ان پہ قابو پا سکیں گے۔ کیوں؟ 3 چیزیں ہماری دشمن ہیں۔ نمبر 1 محمد کی تلوار، جہاد کا جذبہ، محمد کا قرآن،
اور تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نسبت عشقی، یہ نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی عمل نیک کرے نہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہو یہ اس نے چھری کر لیں گے، یہ نہیں برداشت کر دیں۔ یہ جذبہ ہمیں کم کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہم لوگوں کو کھڑا کریں تاکہ لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو، اپنے پیروں سے، اپنے لیڈروں سے، اپنے رہنماؤں سے ہو جائے۔ ہر لمحے اس بات کا خیال رکھو کہ تم جب کسی عرس میں گئے اور کسی بزرگ کی بات ہے اس میں تم سبحان اللہ کر رہے ہو، حضور کی بات ہو رہی ہے، تم چپ ہو گئے۔ سب سے غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری ہماری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عقیدہ رکھو گے، یقین رکھیں کوئی پرواہ نہیں، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ پھر جا کے یہی کہنا ہے سرکار ہم تو آپ کے لیے جی رہے تھے، ہم تو زندگی میں، وہ کیا ہے جی ظفر علی خان کا شعر، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہے، یہ حضور کا جہان ہے سارا، تو یہ نسبت جو ہے اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ یہی سبق ہے دائرہ مخلصین کی خانقاہ میں جو آئے گا، اس کو نذیر غازی کی محبت نہیں سکھائی جائے گی۔ حافظ صاحب میری کوئی 10 دفعہ تعریف کرے تو بعد میں کان پکڑوا دیتا ہوں میں، ان کو پتہ ہے میرا کوئی شاگرد اس طرح کی بات نہ کرے۔ باتیں سرکار کی ہیں، تعریف ساری سرکار کی ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی تعریف ہے، بس وہی پوری کر لے۔ کوئی کر سکتا ہے حضور کی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ تو باتیں سرکار کی کریں، ان کا کھاتے ہیں، ان کا پیتے ہیں، نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں، اور حاصل عمر ہیں یہی لمحے یاد میں ان کی جو بھی بیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ سلام کے لیے تمام آباؤں مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دی گواہی حجر، وہ ہے محبوب
रसूल ये सलाम आज लाना हो कबूल। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। वो नोट फरमा लें कि इस खानकाह के लिए आज चूँकि पीर जी मौजूद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिल अता फरमाए। जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, जो जिस तरह भी चंदा का वो चंदा जो है जिस भी अंदाज में देना चाहता है, हारिस आप प्लीज़ इधर तशरीफ लें। आप हारिस को दे के चंदा तो उनसे रसीद वसूल कर सकते हैं। हारिस साहब हमारे डेप्यूटी और हमारे जो दारा मुखलसीन के सफ़े अव्वल के साथी हैं, अल्लाह तबारक तआला इस बच्चे को सलामत रखे। आप इसको चंदा दे के इनसे आज के दिन में इनसे जो है रसीद अपनी हासिल कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश ये है कि हमने बारहा इस बात के ऊपर ऐलान किया है कि दारा मुखलसीन के लिए ऑनलाइन जो हमारा नंबर है उसके ऊपर भी आप जो है वो डोनेशन भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई इसके अलावा शख्स, पीर जी हैं, सुल्तान मुनीर साहब हैं और आज जो है हारिस के पास ये ड्यूटी है, इसके अलावा आपको किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं। हमारे ब्याह पे जो मांगे आप हमारा नंबर नोट फरमा लें। यू फोन का नंबर है 0331 मुखलिस 0331। क्या नंबर है? मुखलिस। क्या नंबर है? मुखलिस MUKHLIS। मुखलिस को जब आप मोबाइल खोल के डायलिंग पैड पे जाते हैं तो वो बनता है 6854547। याद रखने के लिए मुखलिस याद रख लें 0331 मुखलिस। नंबर है 0331 6854547। आप इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना डोनेशन जो है उसको भिजवा सकते हैं। और दुआ से पहले जो है किबला जी चूँकि कल सुबह बर्थडे भी है और आज प्रोग्राम भी है, तो हमने चले अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आपने ये दुआ फरमानी है, अल्लाह इनका साया हम पे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे ताकि वो इसी तरह हमारी डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर आने ये केक काटना है। नहीं केक के लिए आ जाए ना, आप आए प्लीज़ तशरीफ लाए, आए ना बदर साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आए जी बदर हटा दो परे कर दो। चलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नहीं पकड़े ना, बिस्मिल्लाह हाथ लगाए। आए जी हाथ लगाओ सर। बस मैं इतना ही लूँगा। सजा पा दे पढ़ोगे को सब एक दफ़ा सूरह फातिहा, एक दफ़ा अलम शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दूसरे पाक पढ़ने की लगा सब सुने जफर अच्छा ऐलान नोट फरमा लें कि अब आप महफिल के बाद जाते हुए जो है वो अपना नगर जो है वो रिसीव करके जाइएगा और पैकिंग जो है अपनी लेके जाइएगा। दूसरी बात यह है कि अब आप जितना मर्जी बाद में इधर बैठें, मगर वो पहली फुर्सत में लंगर लेने के बाद अपने जूते जो है वो रिसीव कर लीजिएगा। जूते जो है ना दोस्त बैठे रहते हैं और वो ड्यूटी बाय जो है ना वो गर्मी में, सख्त गर्मी में इससे ज़्यादा सलीम साहब उनके साथ जाते वो देते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपना जो है वो आप खाना रिसीव करने के बाद जो है वो अपना सबसे पहली फुर्सत में आपने अपने जूते रिसीव करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या इलाहुल आलमीन, आपकी तौफ़ीक़, आपके करम से जो कुछ कुरान हकीम की तिलावत की गई, हमारी बेटियों ने, बहनों ने कोई 15 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी हैं इस पिछले हफ्ते से लेकर अब तक,
وہ سب جتنے قرآن پاک پڑھے گئے، مختلف صورتیں اذکار کیے گئے، یہاں پہ جو ذکر کیا گیا، اللہ کریم اس سب کو اپنی بارگاہ کرم کے صدقے، اپنے اسماء مبارکہ کے صدقے، اپنی عظمت و شان کے صدقے اس کو قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام، جملہ سلاسل اولیاء، بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کی میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل القانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ، بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ حافظ بابر صاحب کے والد پیر نعیم شاہ صاحب کے، سلطان منیر اور ہماری بیٹی امریکہ والی ڈاکٹر سعدیہ عوان جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کی والدہ اور سارا ہماری بیٹی جو اسلام آباد سے ہے ان کے والدین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی دارہ مخلصین سے متعلق جتنے احباب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حاجی اسلم کھوکر صاحب کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ کی میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتنے دوست احباب، ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ تشریف لائی ہیں اور دنیا بھر سے جو ہمارے ساتھ اس وقت دست بدعا ہے، ان سب کی ایمانوں میں برکت عطا فرما، ان کے علموں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ایران کے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد فرما دے۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کریم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ کریم جو مہنگائی کا عذاب ہمارے ملک میں آیا، غیب سے ہماری مدد فرما دے، اس مہنگائی کے عذاب کو دور کر دے۔ دارہ مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے مدد فرما دے، اللہ کریم غیب سے انتظامات فرما دے۔ اللہ کریم یہ جتنے دوست احباب بہنیں بیٹیاں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے دست بدعا ہیں، ان سب کی دلی تمنائیں، دلی آرزوئیں پوری فرما۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں، ان کے علم کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اپنی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی محبت عطا فرما، سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص پیر نعیم شاہ صاحب کو اور مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرما دے۔ جو دوست احباب بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم جن دوستوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، خاص طور پہ باجی مجاہدہ اور باجی شگفتہ نے، ڈاکٹر خالد صاحب نے، بدر الحسن صاحب نے، ہماری بیٹی سعدیہ نے، جنہوں نے سارا نے جس نے جتنی اس میں جو حصہ لیا ہے، اللہ کریم ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرما دے۔ اللہ کریم ان کو اپنی جناب سے دین و دنیا کی کامیابیاں کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ کریم اس خانقاہ پاک کو اللہ کریم تا قیامت تک آباد و شاد رکھ، اس کو اسلام کی خدمت کا مرکز بنا دے، مخلوق کی خدمت کا مرکز بنا دے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سچوں کا ساتھ عطا فرما، رسول اللہ کے محبان، رسول اللہ کے غلاموں کا ساتھ عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، دین کے دشمنوں سے ہمیں دور فرما دے۔ اللہ کریم ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، سب کی اولادوں کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، باہمی الفت و محبت عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما دے، جن کے گھروں میں ناچاکی ہے ان کے گھروں میں الفت و محبت پیدا فرما دے۔ اللہ کی رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بارے دیگر جنہوں نے اس خانقاہ کے ساتھ تعاون کیا ہے،
اللہ کریم ان کے دامن مراد کو بھر دے، اللہ کی ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ جتنے دوست احباب بہنیں بیٹیاں یہاں پہ آئی ہیں، اللہ کریم ان کے دامنوں کو بھر دے، ان کے دامنوں کو بھر دے، اللہ کریم اتنا بھر دے ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔